शौहर की बेवा भाभी और बेटी घर आ गई। एक आम सा घर था जहां जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर एक दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शौहर अपनी बेवा भाभी और उसकी मासूम बेटी को घर ले आया। ये कदम घर के सुकून को तोड़ने का सबब बन गया। पहले जहां हंसी थी वहां खामोशी ने जगह ले ली। घर के अफराद के दरमियान फासले बढ़ने लगे। एक औरत के दिल में शक और गुस्सा जन्म लेने लगा। हर दिन एक नए तनाज़े और दर्द के साथ गुजरने लगा। मासूम बच्ची सब कुछ देखती रही मगर कुछ कह ना सकी। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बोझल होता चला गया। रिश्तों में मोहब्बत की जगह तलखी आने लगी। वक्त के साथ हालात मज़ीद पेचीदा होते गए। हर शख्स अपने अंदर एक अलग जंग लड़ने लगा। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि एक जज्बात की है, और आखिर में एक ऐसा इंकिशाफ होता है जो सबको हिला देता है। हिना जब उस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो उसे लगा था जैसे उसकी किस्मत वाकई अच्छी निकल आई है। इमरान नरम मिजाज आदमी था, सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था और शादी के शुरू के दिनों में हिना को बहुत अहमियत देता था। छोटा सा घर था मगर सुकून था। शाम को इमरान जल्दी घर आ जाता। दोनों छत पर बैठकर चाय पीते और आने वाले दिनों के ख्वाब देखा करते। हिना अक्सर सोचती थी कि अगर इंसान के साथ मोहब्बत करने वाला शौहर हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मगर शादी के सिर्फ 3 साल बाद इमरान के बड़े भाई का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और उसके बाद सब कुछ बदलता चला गया। इमरान अपनी भाभी शाजिया और उसकी 7 साला बेटी ईमान को अपने घर ले आया। शुरू में हिना ने खामोशी इख्तियार किए रखी। उसे लगा चंद दिन की बात होगी, औरत बेवा हुई है, गम में है, संभल जाएगी तो शायद कहीं और चली जाएगी। मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। घर का माहौल बदल गया। इमरान जो पहले हर बात में हिना की राय लेता था अब हर वक्त अपनी भाभी के गिर्द घूमता रहता। कभी उसके लिए फल ले आता, कभी दवाई, कभी बाजार से कपड़े। हिना के अंदर अजीब सी जलन पैदा होने लगी। उसे लगता उस घर में अब उसकी अहमियत कम हो रही है। शाजिया खामोश तबीयत की औरत थी। वो हर वक्त नज़रें झुकाकर बात करती, सुबह उठकर घर के कामों में हाथ बटाती, अपनी बेटी को साथ बिठाकर पढ़ाती और रात को जल्दी अपने कमरे में चली जाती। मगर हिना को उसकी यही खामोशी सबसे ज़्यादा चुभती थी। उसे लगता जैसे वो खामोश रहकर सबकी हमदर्दियाँ समेट रही है। इमरान अक्सर कहता शाजिया बहुत सब्र वाली औरत है, इतना बड़ा दुख सहकर भी किसी पर बोझ नहीं बनी। यही जुमले हिना के दिल में आग लगा देते। एक रात हिना ने इमरान से साफ कह दिया कि या तो तुम्हारी भाभी इस घर में रहेगी या मैं। इमरान पहले तो खामोश रहा, फिर बोला शाजिया कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे मरहूम भाई की अमानत है और उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं। हिना को लगा जैसे उसके अपने ही घर में उसकी हैसियत कम हो गई है। उस रात उसने रोते हुए सारी रात गुजारी, मगर इमरान ने उसे मनाने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि हालात को समझने की कोशिश करो। अगले दिन से हिना बदलने लगी। उसने शाजिया पर घर के सारे काम डाल दिए। सुबह फजर से पहले जगा देती, कभी सेन धुलवाना, कभी कपड़े, कभी बर्तन। ईमान अगर कभी अपनी माँ के साथ बैठ जाती तो हिना गुस्से से कहती यहाँ खेलने कूदने नहीं आए, तुम लोग काम करो और खामोश रहो। छोटी सी ईमान डर के मारे फौरन अपनी माँ के पीछे जा खड़ी होती। शाजिया हर बात खामोशी से सुन लेती, न जवाब देती न शिकायत करती। उसकी यही खामोशी हिना को और बेचैन करती। एक दिन हिना ने देखा ईमान पुरानी किताब खोलकर बैठी है और अपनी माँ से कुछ पढ़ रही है। हिना ने झटके से किताब छीनी और गुस्से से बोली ये सब ड्रामे अपने घर में करना, यहाँ मुफ्त की रोटियाँ खा रहे हो।
تو کام کرو۔ ایمان خوف سے کانپ گئی، جبکہ شازیہ نے آہستہ سے کہا بھابھی بچی ہے، پڑھنے کا شوق ہے۔ حنا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا شوق غریبوں کے نہیں ہوتے، غریب صرف زندہ رہنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس دن پہلی بار ایمان کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ نظر آیا۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی کتاب کے ٹکڑے چپ چاپ سمیٹنے لگی، جبکہ شازیہ اس کے بال سلجھا رہی تھی۔ عمران شام کو گھر آیا تو اسے کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ شازیہ نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر حنا کے دل میں اب نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جب تک یہ دونوں اس گھر میں ہیں تب تک اس کا سکون واپس نہیں آئے گا۔ کچھ دن بعد شازیہ شدید بیمار پڑ گئی، تیز بخار میں بھی وہ اٹھ کر باورچی خانے میں کام کرتی رہی۔ عمران دفتر گیا ہوا تھا اور حنا نے جان بوجھ کر اسے دوائی نہیں دی۔ شام کو ایمان روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ شازیہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس نے کمزور آواز میں پانی مانگا تو حنا نے بیزاری سے گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ رات گہری ہوئی تو شازیہ کی حالت اور خراب ہونے لگی، مگر حنا کے دل میں ذرا رحم پیدا نہ ہوا۔ اس کے اندر صرف ایک احساس تھا کہ اگر یہ عورت اس گھر سے ہٹ جائے تو شاید اس کی زندگی پھر پہلے جیسی ہو جائے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ انسان جب کسی بے بس کی آہ کو معمولی سمجھ لیتا ہے تو وہی آہ ایک دن پوری زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ صبح سورج نکلا تو گھر کے اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایمان اپنی ماں کے ساتھ لپٹی بیٹھی تھی اور بار بار اسے ہلا کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازیہ کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور جسم بالکل صاف تھا۔ ایمان کی روتی ہوئی آواز سن کر حنا کمرے میں آئی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں پھیر لیں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شازیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایمان اپنی ماں کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی امی اٹھ جائیں، نہ میں اب ضد نہیں کروں گی، آپ کام مت کریں، بس آنکھیں کھول دیں، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ حنا نے سخت لہجے میں کہا بس کرو، شور مت مچاؤ۔ اسی وقت عمران بھی دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر آیا اور منظر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ وہ دوڑ کر شازیہ کے قریب بیٹھ گیا، اس کی نبض چیک کی، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ عمران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا، جبکہ ایمان خوف زدہ ہو کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ گھر میں پہلی بار ایسا ماتم چھایا تھا جس نے ہر دیوار کو خاموش کر دیا۔ جنازہ اٹھا تو محلے کی عورتیں افسوس کرنے لگیں، سب شازیہ کی خاموش طبیعت اور صبر کی باتیں کر رہی تھیں۔ حنا بھی سر جھکائے بیٹھی رہی، مگر اس کے اندر عجیب بے چینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہر شخص کی نظر اس پر ٹھہرتی ہے۔ شازیہ کے دفن ہونے کے بعد گھر پہلے سے زیادہ سنسان ہو گیا، مگر حنا کو سکون پھر بھی نہ ملا، کیونکہ ایمان اب بھی اس گھر میں موجود تھی۔ چھوٹی سی بچی ہر وقت خاموش رہتی، اپنی ماں کے پرانے دوپٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہتی اور رات کو اکثر سسکیاں لیتی رہتی۔ عمران اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا، وہ ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرتا تو اس کی آنکھیں بھر آتیں۔ یہی چیز حنا کو اور کھٹکتی کہ ایک دن اس نے عمران سے کہا یہ لڑکی کب تک یہاں رہے گی؟ عمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ حنا نے غصے میں کہا تمہیں اب اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کی فکر رہتی ہے۔ عمران نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا، حنا ہر بات کی حد ہوتی ہے۔ اس ایک جملے نے حنا کے دل میں مزید نفرت بھر دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایمان کو بھی اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد حنا نے ایمان پر ظلم اور بڑھا دیا۔ صبح سے رات تک اسے کام کرواتی، ذرا سی غلطی پر ڈانٹتی، کبھی کھانا نہ دیتی تو کبھی گھنٹوں صحن میں کھڑا رکھتی۔ ایمان خاموشی سے سب سہتی رہتی، وہ اپنی ماں کی طرح کم بولنے والی بچی تھی۔ ایک دن حنا نے اسے پرانی کاپی میں کچھ لکھتے دیکھا، اس نے فوٹو کاپی چھین لی اور ٹیڑھے میڑھے لفظوں میں لکھا تھا امی میں ایک دن پڑھ لکھ کر بڑی انسان بنوں گی۔ حنا نے غصے میں وہ کاپی پھاڑ دی اور چیخ کر بولی خواب دیکھنا بند کرو، تم لوگوں کی قسمت میں صرف دوسروں کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ اس رات عمران دیر سے گھر آیا تو اس نے دیکھا ایمان بخار میں جل رہی ہے۔ اس نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ ایمان نے ڈرتے ڈرتے کہا کچھ نہیں چچا، مگر حنا فوراً بولی ڈرامے کر رہی ہے، سارا دن کام سے بھاگتی ہے۔ عمران خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار شک سا ابھرا،
اگلے دن عمران دفتر گیا ہوا تھا۔ ہنا کا غصہ اس وقت حد سے بڑھ گیا جب اس نے دیکھا ایمان پھر ایک پرانا اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے ایمان کو بری طرح مارا۔ بچی خوف سے کانپتی رہی مگر ہنا کے دل میں ذرا رحم نہ آیا۔ آخر کار اس نے دروازہ کھولا اور ایمان کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ ایمان روتی ہوئی کہتی رہی، میں کہاں جاؤں گی؟ چچی مجھے اندر آنے دے، مگر ہنا نے دروازہ بند کر دیا۔ شام کو عمران گھر آیا تو ایمان کو نہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے پوچھا ایمان کہاں ہے؟ ہنا نے فوراً جھوٹ بول دیا، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میں نے خود اسے گلی کے کونے پر دیکھا تھا۔ عمران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ دیوانوں کی طرح باہر بھاگا مگر ایمان کہیں نہ ملی۔ رات بھر عمران گلیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا جبکہ ہنا کو پہلی بار لگا کہ اب شاید اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ کہانیاں دروازہ بند کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہیں سے اصل آغاز ہوتا ہے۔ 3 دن گزر گئے مگر ایمان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ عمران کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صبح دفتر جانے کی بجائے گلیوں، بس اڈوں اور درگاہوں کی باہر اسے تلاش کرتا پھرتا۔ رات کو گھر واپس آتا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی اور چہرہ تھکن سے ٹوٹا ہوا لگتا۔ ہنا باہر سے خاموش رہتی مگر اندر ہی اندر ایک عجیب خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے گھر کی ہر دیوار اسے گھور رہی ہو۔ ایمان کی خالی چارپائی، اس کے پرانے کپڑے اور 2 پھٹی ہوئی کتاب کے ٹکڑے بار بار اس کی نظروں کے سامنے آتے، مگر پھر وہ خود کو یہی کہہ کر مطمئن کر لیتی کہ ایک بوجھ ختم ہو گیا۔ ایک رات عمران اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اگر ایمان کو کچھ ہو گیا نہ ہنا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہنا نے نظریں چرا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود بھاگی ہے۔ عمران نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا وہ ایسی بچی تھی۔ یہ سن کر ہنا کے دل میں جیسے کسی نے کانٹا چبھو دیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ہنا نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایمان بھی تھی۔ ہنا کے ہاتھ سے دروازہ چھوٹتے بچا۔ ایمان کمزور لگ رہی تھی، چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی خاموش طاقت تھی۔ بوڑھی عورت نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچی مجھے بس اڈے کے قریب ملی تھی، 2 دن سے بھوکی تھی اور بخار میں جل رہی تھی، بار بار صرف اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ ہنا کچھ بول نہ سکی، اتنے میں عمران بھی باہر آ گیا۔ ایمان کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایمان پہلی بار پھوٹ کر رو پڑی۔ عمران کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بوڑھی عورت نے جاتے جاتے صرف ایک بات کہی، کمزور لوگ ہمیشہ بے سہارا نہیں ہوتے، کبھی کبھی اللہ خود ان کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس دن کے بعد عمران بدلنے لگا، وہ اب ہر بات غور سے دیکھتا۔ ایمان اگر ڈری ہوتی تو وہ محسوس کر لیتا، اگر خاموش رہتی تو اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات عمران پانی لینے اٹھا تو اس نے ایک دیکھا، ایمان صحن کے کونے میں بیٹھی آہستہ آہستہ رو رہی ہے۔ عمران اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ایمان ڈر گئی مگر پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں سب کچھ بتا دیا، کیسے ہنا اسے مارتی تھی، بھوکا رکھتی تھی، کتابیں پھاڑ دیتی تھی اور اس دن دھکا دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ عمران سنتا رہا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، اس کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ صبح ہوئی تو عمران نے پہلی بار ہنا سے سخت لہجے میں بات کی۔ اس نے کہا، تم انسان ہو بھی یا نہیں؟ ہنا نے فوراً جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر عمران نے اسے روک دیا اور بولا، بس کرو، بہت سن لیا۔ میں نے ہنا کے قدموں تلے زمین نکلنے لگی کیونکہ پہلی بار عمران اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی ہر بات ماننے والا شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا انسان جیسے سچ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ عمران نے ایمان کو دوبارہ اسکول میں داخل کروا دیا۔ جب ایمان نئے یونیفارم میں پہلی بار اسکول جانے لگی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار اپنے بستے کو دیکھتی اور پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا لیتی، جیسے دل ہی دل میں اپنی ماں کو خبر دے رہی ہو۔ ہنا یہ سب دیکھتی تو اس کے اندر آگ سی جلتی مگر اب وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ عمران اب ایمان کے ساتھ کھڑا تھا، وقت گزرتا گیا۔ ایمان پڑھائی میں بہت اچھی نکلی، اساتذہ اس کی تعریف کرتے، محلے والے حیران ہوتے کہ وہی خاموش سی لڑکی اب سب سے آگے کیسے نکل رہی ہے۔ ایک دن اسکول میں تقریب تھی جہاں ایمان نے تقریر کی۔ عمران پہلی قطار میں بیٹھا تھا۔ ایمان نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا،
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب اور کمزور لوگوں کے خواب نہیں ہوتے، مگر خواب سب دیکھتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ خوابوں کو لوگ خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمران کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب حنا کا سر جھک گیا، اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے صرف ایک عورت یا بچی پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انسانیت ہار دی تھی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ قسمت نے حنا کے لیے وہ دن بھی سنبھال رکھا تھا جب اسے اپنے ہر ظلم کا عکس خود اپنی زندگی میں نظر آنے والا تھا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد شہر میں کئی دن تک صرف ایک ہی نام زیر بحث رہا۔ لوگ حیران تھے کہ وہی خاموش سی لڑکی جسے کبھی ایک گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا، آج انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر دوسروں کے حق کا فیصلہ کر رہی ہے۔ مگر اس کامیابی کے پیچھے کتنی ٹوٹی راتیں، کتنے زخم اور کتنی خاموش سسکیاں دفن تھیں، یہ صرف وہ جانتی تھی۔ دوسری طرف میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکی تھی۔ وہ گھر جس پر کبھی میں حکومت کیا کرتی تھی، اب وہاں خاموشی تھی، خوف تھا اور پچھتاوے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا دن رات کمرے میں بند رہنے لگا تھا۔ شوہر پہلے ہی مجھ سے دور ہو چکا تھا، وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی نظریں چرا لیتا۔ شاید اسے ہر وقت اپنی مرحوم بہن کا وہ جھکا ہوا سر یاد آتا تھا جو اس گھر میں عزت مانگتے قبر میں جا کر سوئی تھی۔ ایک رات میں سین میں بیٹھی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی مگر میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ سامنے وہی پرانا کمرہ تھا جہاں میں نے اپنی بھابھی اور اس کی بیٹی کو رکھا تھا۔ ٹوٹا پنکھا، ادھڑی دیواریں، بوسیدہ بستر، سب ویسا ہی تھا، مگر آج پہلی بار مجھے وہ کمرہ گودام نہیں قبر لگ رہا تھا۔ میں دیر تک اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شاید انسان جب تک طاقت میں ہوتا ہے اسے اپنے ظلم دکھائی نہیں دیتے، مگر وقت جب ہاتھ سے نکل جائے تو ہر ظلم چیخ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ چند دن بعد محلے میں خبر پھیلی کہ اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے۔ لوگ خوش تھے، عورتیں دعائیں دے رہی تھیں، مرد عزت سے اس کا ذکر کر رہے تھے، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں نے ذلیل کیا، مارا، بھوکا رکھا، گھر سے نکالا، آج وہ عزت کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اور میں جس نے سب کو چھین کر سکون حاصل کرنا چاہتا، آج میرے پاس نہ سکون تھا، نہ عزت، نہ اپنایت۔ شادی والے دن نہ جانے کیا ہوا کہ میرے قدم خود بخود اس حال کی طرف اٹھ گئے۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، اندر روشنی تھی، دعائیں تھیں، مسکراہٹیں تھیں۔ پھر میری نظر اس پر پڑی، وہ سفید لباس میں بیٹھی تھی، چہرے پر عجیب سا سکون تھا، آنکھوں میں نہ غرور تھا نہ نفرت، بس وقار تھا، وہی وقار جو انسان کو تکلیفیں سہ کر ملتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر مجھ پر پڑی، میرا دل زور سے دھڑکا، مجھے لگا وہ فوراً منہ پھیر لے گی یا نفرت سے دیکھے گی، مگر اس نے ایسا سے نظریں جھکا لیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی، وہ مجھ جیسی نہیں بنی تھی۔ میں وہیں کھڑی رو پڑی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کی اصل خوبصورتی طاقت میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ دولت، اختیار اور حکم چلانے کو کامیابی سمجھا تھا، مگر اس اصل کامیابی تو وہ لڑکی لے گئی تھی جس کے پاس کبھی کچھ نہیں تھا سوائے صبر کے۔ اس نے بدلہ لینے کی بجائے خود کو بدلا، نفرت پھیلانے کی بجائے عزت کمائی، اور دنیا کو خاموشی سے یہ سکھا دیا کہ مظلوم اگر ٹوٹے نہیں تو ایک دن زمانہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ میں واپس پلٹی تو راستہ دھندلا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے یا وقت کی مار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ ظلم وقتی سکون تو دے سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے سکون چھین لیتا ہے، اور جس گھر میں کسی بے بس کی آہیں بس جائیں وہاں خوشیاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتیں۔ ناظرین، انسان کو کبھی کسی کمزور کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج جیسے آپ اپنے قدموں تلے روند رہے ہوتے ہیں، کل وہی عزت کی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے، اور انسان اپنے کیے ہوئے ظلم کے ملبے تلے دب جاتا ہے۔ رشتے حکم سے نہیں، رحم سے چلتے ہیں، اور جس دل میں رحم ختم ہو جائے وہاں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔